यौम तकरीम शोधा की तकरीब में साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को बुलाए जाने पर एक बहुत बड़ा बहस छिड़ गया है और इस बहस ने कई सवालात को जन्म दे दिया है और बहस वसी से वसी तर होता जा रहा है। इसके अलावा जो है वो चीफ अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक खतरनाक किस्म का अल्टीमेटम मिला है। अगर आज जस्टिस उमर अता बंदयाल वो कदम उठा लेते हैं तो उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल का क्या हशर होगा वो दुनिया देखेगी। ये किसी ने कहा है, किसने कहा है, ये हम इस पर तफसील से बात करते हैं। और इसके अलावा पीटीआई के मफरूर सदर चौधरी परवेज इलाही को भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो खुद को सरेंडर कर दें। बस सूरत दीगर क्या होगा और किस तरह होगा, आपको कहां से उठाया जाएगा, ये आप नहीं जानते। और इसके अलावा आज जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा, यानी सिर्फ चंद घंटों में पीटीआई के 8 रहनुमा, यानी उनमें अहम तरीन रहनुमा भी शामिल हैं, उन्होंने भी छोड़ा। और अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में इमरान खान जेल में होंगे। जाहिर है कि उनके खिलाफ जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उसमें, और पिंकी पीरनी जाहिर है कि अल कादिर ट्रस्ट केस में वो भी जेल में होगी। तो पीटीआई को कौन संभालेगा और पीटीआई में कितने लोग बचेंगे, आज की वीलाग में इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जहांगीर तरीन जिस तरह मुतहरिक है वो इमरान खान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है। वो सरप्राइज क्या है, इस पर हम आज के वीलाग में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है कि आप बहुत खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सदा आबाद रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, एक ऐसी घड़ी से गुजर रहा है जहां जो है वो मेरे ख्याल में अब जून के 9 तारीख को कौमी असेंबली में बजट तो पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आईएमएफ के कर्ज का कोई पता नहीं है। लेकिन इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान हुकूमत ने आईएमएफ के कर्ज की उम्मीद खत्म कर दी है और उन्होंने जो ब्रादर ममालिक हैं जहां से सपोर्ट मिल सकती है वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज यौम तकरीम शोधा मनाया गया और उसकी जो अहम और मरकजी तकरीब थी वो जीएचक्यू में मुनक्किद हुई। और उस तकरीब में जो है वो 2 शख्सियात ने शिरकत की। एक थे साबिक जो अपना जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और एक थे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो इस वक्त आपकी तस्वीर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के सीधे हाथ पे बैठे हैं, काला चश्मा लगाए। तो कमर जावेद बाजवा की इस शिरकत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और मतलब एक बाहैसियत इदारा पाक फौज के वजूद पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, पाक फौज के कंडक्ट पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, पाक फौज के कॉल और फेल पे कई तजाद खड़े कर दिए हैं। हत्ता कि साबिक आर्मी चीफ का इस प्रोग्राम में शरीक होना कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिस पर इतना तूफान खड़ा किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है ये अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आखिर मामला है क्या। इस मामले पर एक बहुत बहस छिड़ गई है। यूं समझ लें कि कौमी सतह पर यह बहस का आगाज हो चुका है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर तो बहुत ही ज्यादा, और इस पर आज जो है वो टीवी चैनल्स पे ने भी प्रोग्राम किए। लेकिन मैं इस मौजू पर या इस मामले पर मुख्तसर सी बात करूंगा, क्योंकि ये एक इतना हसास मामला है कि डर लगता है। आजकल आप देख रहे हैं ना कि किसी का भी नाम जो है वो जियो फेंसिंग में डाल के और फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम जो है वो जेल में है, और अपना जो इमरान, क्या नाम है, इमरान रियाज
وہ بھی جو ہے وہ لاپتہ ہیں. میرا ان کے کول اور فعل سے 100 مرتبہ تضاد ہوگا، لیکن بحیثیت صحافی میں ان کی گرفتاری کی یا ان کی گمشدگی کی یا انہیں جبراً لاپتہ کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. تو بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس تقریب میں شرکت نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیے. جس طرح صرف پہلے والے ویلاگ میں نے کہا کہ اگر باجوہ صاحب کو بلانا ہی تھا تو پھر ابھی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی بلا لیا جاتا، اور پھر ابھی تو گئے ہیں جو سابق ISI چیف تھے ان کو بھی، جنرل فیض کو بھی بلا لیا جاتا، جنرل ظہیر الاسلام کو بھی بلا لیا جاتا، جنرل جو ہے وہ راحیل شریف کو بھی بلا لیا جاتا، جنرل جو کیا نام تھا ان کا، مطلب جو بھی اس سارے پلان میں پروجیکٹ عمران کا حصہ تھے ان سب کو بلا لیتے تو ایک اچھا امپریشن جاتا، ایک اچھا میسج جاتا. یہ میں طنزاً کہہ رہا ہوں کیونکہ قمر جاوید باجوہ کی شرکت نے کوئی اچھا میسج نہیں دیا ہے، اور قوم کو یہ منظر اچھا نہیں لگا، اور اس لیے کہ ان کے کچھ اعمال یا کچھ کرتوت یا کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑے. جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں جنرل فیض کی، میں بات کر رہا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ کی، میں بات کر رہا ہوں عمران خان کے دور کی، جس میں جو ہے وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کانسیپٹ لیا گیا، اور جب امریکہ کا وہاں سے انخلا ہوا تو جو ہے وہ جنرل فیض نے کابل میں جو ہے وہ ڈیرے جما لیے، اور مطلب وہاں جو کچھ ہوا وہ آج بھی قابل مذمت ہے. اور پھر وہاں سے مطلب آفیشلی تو کہا جاتا ہے کہ 7,000 یا 5,000 TTP کے لوگوں کو لا کر یہاں پر آباد کیا گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 5 نہیں تھے، وہ اب 50,000 ہو چکے ہیں. اس وقت 25,000 لائے گئے تھے، باقی جو پاکستان کی جیلوں میں تھے ان کو بھی رہا کر دیا گیا تھا. اس وقت یہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہے جس میں کہا گیا تھا کہ TTP والے تو ہمارے بچے ہیں، اور یہ دیکھیں ان کو لفافے میں پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ کتنی افسوس کی، کتنی شرم کی، کتنی ندامت کی بات ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ TTP کو جس طرح لا کے خیبر پختونخوا میں آباد کیا گیا، اور یہ اس پالیسی کی منظوری کس نے دی تھی؟ عمران خان نے دی تھی، وزارت دفاع نے دی تھی. حالت تو یہ ہے کہ آج اتنی اہم تقریب ہوئی GHQ میں، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس میں نہ تو وزیر اعظم تھے نہ ہی اس میں وزیر دفاع تھے. تو مطلب یہ یوں سمجھ لیں کہ ہر کسی کے شودا اپنے اپنے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم کو بھی ہونا چاہیے تھا، وزیر دفاع کو بھی ہونا چاہیے تھا، اور وزیر داخلہ کو بھی ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اس سے ایک اچھا میسج جاتا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس حساس ترین معاملے پر سیم پیج پر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ ہمارے گڈ طالبان ہیں، اس لیے ہم ان کو لے کر آئے ہیں. ہم کیا کرتے اگر ان کو نہ لے آتے تو وہ جیلوں میں پڑے ہوئے مر جاتے. تو بھائی مرنے دینا، دہشت گرد ہی تو ہیں. تو دہشت گردوں کا مرنا کوئی بڑی بات ہے؟ جنہوں نے جا کے وہاں سینکڑوں قتل کیے اور امریکی اسلحہ اٹھایا، اور جنہوں نے امریکی اسلحہ چلانا سکھایا، آج آپ مجھے بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جتنے جوان شہید ہو رہے ہیں، جتنے لوگوں کی جان جا رہی ہے، اور جتنے لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں، اسکولوں میں گھس کر جو ہے اپنا اساتذہ کو مارا جا رہا ہے، طالبات پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اس کا ریسپانسبل کون ہوگا؟ یہ سارے سوال ہیں جو آج کی اس ایک تصویر نے ان تمام سوالات کو جنم دیا ہے. دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آئین شکن کی کو اتنی عزت ملنی چاہیے تھی؟ کیا جنہوں نے عدلیہ کے وقار کو مجروح کیا، عدلیہ کو تقسیم کر دیا، اور اتنا تقسیم کیا کہ آج عدلیہ مطلب اس حد تک تقسیم ہو چکی ہے
کہ مطلب جس کو اب مطلب ایک سوچ کے ایک ڈر لگتا ہے. یہ یہاں انصاف ہوگا؟ اس وقت انہوں نے جنرل فیض نے اور جنرل باجوہ نے جو عدلیہ کو بنا دیا تھا، جس طرح گنی پگز ہوتے ہیں جن پہ وہ تجربے کر کر کے کیا جاتا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو وہ تجربہ گاہ بنا کے اور ججز کے ذہنوں کو اتنا مفلوج کر دیا کہ آج جن کے ذہن مفلوج نہیں ہیں ان پر حاوی ہو گئے ہیں وہ کہ جن کے ذہن مفلوج ہیں، جو کل کسی اور کے کہنے پر فیصلے سنایا کرتے تھے. تو یہ پالیسی کس نے دی تھی؟ کس نے یہ پالیسی دی تھی کہ جو ہے وہ کرپشن کس طرح کرنی ہے؟ تو بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب چاہیے، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں 3 اہم ترین کیسز زیر سماعت ہیں. 3 میں سے جو 2 اہم کیسز ہیں، ایک ہے 184(3) کے معاملے پر جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ہے، وہ معاملہ بھی ابھی زیر التوا ہے. اور اس کے علاوہ آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے عمران خان اور عابد زبیری صاحب کی درخواستوں پر. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ درخواستیں ہیں جو بنیادی طور پر عدالت کو گراؤنڈ بنا کر دے دیا گیا ہے، اور اس گراؤنڈ کے بنیاد پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی مرضی کے، اپنے چہیتے، اپنے ہم خیال، ہم نوالا، ہم پیالہ ججز کا ایک بینچ بنا دیا. اب وہ بینچ آج اس کیس کی سماعت کرے گا کہ یہ جو آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کمیشن حکومت نے بنایا ہے اس کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تاہم میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید کل نوٹسز ہو جائیں اور یہ معاملہ شاید جو ہے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک بھی چلا جائے. تاہم جو اہم عدالتی ذرائع ہیں وہ مجھے اس چیز کا انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کیس کو 2 سماعتوں میں نمٹا دیا جائے، اور جو ہے وہ 27 سے پہلے جب کیس کی سماعت ہونی ہے اس سے پہلے ہی اس نوٹیفیکیشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اپنا ہیکر ہے انڈی بیل، یہ آپ کی اسکرین پر ہے. اس ہیکر نے کہا ہے کہ اس مطلب ایک منصف اعلیٰ کی ایسی گندی ایک سیکسول اور پورنو ویڈیو آ رہی ہے کہ جس کے لیے آپ پاپ کارن لے لیں اور کولڈ ڈرنک بھی لے لیں تاکہ آپ بیٹھ کر اس کو سکون سے دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو منصف اعلیٰ کی یہ جو ویڈیو ہے یہ انتہا سے زیادہ غلاظت سے بھری ہوئی ہے. یعنی اس میں اس منصف اعلیٰ کا اصلی چہرہ مطلب سامنے لایا گیا ہے کہ یہ جو منصب منصفی پہ بیٹھ کر اور پی ٹی آئی کے کہنے پر عمران کے سیکیورٹی گارڈ بن کر کام کر رہے ہیں، ان کے اصل میں عمران خان سے یا عمران خان کی پارٹی کی کچھ تتلیوں سے یا پھر جو دوسرے ان کے وہ ہیں ان سے ان کے کیا تعلقات ہیں. تاہم یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس محجبی نون وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے بھی چیف جسٹس اس کیس میں خود بینیفیشری ہیں. اور اگر 184(3) یعنی سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 جو ہے اس میں بھی چیف جسٹس براہ راست جو ہے وہ بینیفیشری ہیں. لیکن اس کے باوجود دونوں کیسز کے حوالے سے جو بینچ بنائے ہوئے ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کی عدالتیں، یہ ہے ہمارے ملک کا انصاف کہ پہلے اگر یہ صرف محسوس کیا جاتا کہ فلاں جج جو ہے وہ فلاں وکیل جو آ رہا ہے تو جج صاحب یہ خود کہہ دیتے تھے کہ اس وکیل کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں تو مجھے معذرت کر دیں اور میں اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا، تو یہ کیس کسی اور بینچ میں فکس کیا جائے. لیکن یہاں پہ تو شرط تو دیکھیں کہ چیف جسٹس خود، اور چیف جسٹس کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ اگر یہ حرکتیں ہوئیں تو پھر وہ جو آپ کی XXX مووی ہے یا آپ کی ایک پورن ایک ویڈیو ہے
ننگی گندی غلیظ ویڈیو وہ ریلیز کر دی جائے گی، پھر آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اپنا پی ٹی آئی کے مفرور صدر پرویز الہی کی اینٹی کرپشن نے ضمانت مسترد کر دی، اور مسترد ہوتے ہی پولیس جو ہے وہ ایک دم سے پرویز الہی کے گھر پہ جا پہنچی اور وہاں پر تلاشی لی، لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے اہم ترین لوگوں کے ذریعے ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ خود پیش ہو جائیں، بس صورت دیگر ہمیں پتہ ہے اور ہم ڈھونڈ لیں گے کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں اور کس جگہ ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پرویز الہی کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین گزشتہ روز صرف چند گھنٹوں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے 8 رہنما پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، جن میں اہم ترین رہنما ملائکہ بخاری، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ شامل ہیں، اور آج فردوس عاشق اعوان اور کچھ دیگر رہنما بھی آج یہاں سے کوئٹ کریں گے۔ اور اگر یہ صورتحال رہی اور عمران خان چلے گئے ملٹری کورٹ میں اور بشرا بی بی چلی گئی القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جیل میں، تو پھر پی ٹی آئی کو سنبھالے گا اپنا کیا نام ہے، شاہ محمود قریشی صاحب۔ تو اب کیونکہ اسد عمر بھی چلے گئے، فواد چودھری بھی چلے گئے، تو اب یہ کلہ شیر جو ہے وہ اب یہ پوری پی ٹی آئی کو سنبھالے گا، اور پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی پالیسی ہر چیز بنانے میں اس کا ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہانگیر ترین نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، جہانگیر ترین نے اپنے رابطے مکمل کر لیے ہیں جنوبی پنجاب کے اہم ترین خاندانوں سے، پنجاب کے اہم ترین خاندانوں سے، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے اہم ترین خاندانوں سے رابطے اس نے کر لیے ہیں، اور شاید جو ہے اسی ہفتے کے آخر تک یا آئندہ ہفتے تک وہ ایک قومی سطح پر ایک نئی پارٹی کا اعلان کر دیں۔ تو اس میں ایک تو امکان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سندھ کا جو جی ڈی اے ہے وہ شاید اس نئی پارٹی کا حصہ بن جائے۔ تو اگر اپنا جہانگیر ترین کا یہ فیصلہ عمران خان کے پاؤں تلے سے زمین کو کھینچ لے گا، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے باقی ماندہ جو رہنما بچے ہیں وہ بھی سارے اس پارٹی میں آ جائیں گے کہ جن کو اور کوئی پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، وہ اس پارٹی میں آ کے شامل ہوں گے، کیونکہ کاف لیگ والے کاف لیگ میں چلے گئے، کچھ ایک آدھ پیپلز پارٹی والا اپنا ادھر چلا گیا۔ اب باقیوں کو کی قبولیت کا معاملہ ہے، اگر ان کو کسی نے قبول نہیں کیا تو پھر جہانگیر ترین کی پارٹی میں وہ شامل ہو جائیں گے، اور پھر ایک پی ٹی آئی حقیقی اس کو کہیں یا پھر کوئی بھی نام دے دیں، تو اس طرح کی ایک پارٹی سامنے آ رہی ہے جو عمران خان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اور عمران خان اس وقت جس طرح پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا اب کوئی بھی راستہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ لیکن افسوس مجھے اس چیز کا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ آئین کو انہوں نے لپیٹ کے، باندھ کے اور کسی گہرے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے، اور اس وقت سپریم کورٹ اپنی مرضی، اپنے قوانین، اپنے رولز اور اپنے اس پہ چلا رہی ہے، اور سپریم کورٹ چل رہی ہے۔ اور آج جو آڈیو لیکس کے حوالے سے سماعت ہوگی یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی، اور اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت نے بھی ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور حکومت کو اندازہ تھا، یہی وجہ ہے کہ حکومت نے قومی اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی نہیں کیا، اس لیے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے، سپریم کورٹ سے کوئی بھی ایسا ویسا آرڈر جاری ہو سکتا ہے، اور اس لیے قومی اسمبلی کا اجلاس تب تک جاری رہے گا جب تک عدالتوں میں گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہو جاتی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔